बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है और उसकी बाज़गश्त है, और वो बाज़गश्त कई दिनों तक, कई सालों महीनों तक इसकी बाज़गश्त रहेगी। इसके असरात मरतब होते रहेंगे पाकिस्तान की सियासत के ऊपर। और अब जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो इस वक्त रात के 11:15 हैं, और जो दिन है वो 14 जुलाई का है। यानी कि सुबह जब तक ये व्लॉग आपके पास पहुंचेगा तो तब तक जो है वो 15 तारीख हो चुकी होगी, यानी जुम्मे का दिन स्टार्ट हो चुका होगा। और जो 14 तारीख को, यानी कि आज, जो राना सनाउल्लाह साहब ने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ज़िम्न में ही उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने ये बात बताई थी कि मेरी राय में, यानी कि वज़ीर दाखिला की राय में, इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो है वो गद्दारी का मुकदमा बनता है, और हम इससे पहले तही नहीं कर सकते, ना पार्लिमान कर सकती है, ना हुकूमत कर सकती है। लेकिन चूँकि जो गवर्नमेंट है वो इस वक्त इत्तेहादी गवर्नमेंट है, और इस इत्तेहादी गवर्नमेंट के कई फ़रीक हैं, और हमने अकेले फ़ैसला नहीं करना, और हम काबीना में या अपने इत्तेहादियों के सामने ये वाला मामला रखेंगे कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की रोशनी में जो आइन के आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई करनी है, उनको गिरफ़्तार करना है या नहीं करना। तो वो उनकी राय में तो वो गिरफ़्तार भी होने चाहिए, और वो तो जो कहते हैं ना, वो सरबकफ़ तैयार हैं हम, वो सुना हुआ है ना आपने। तो उन्होंने अपनी कफ़ा उन्होंने वो टुंगनी शुरू कर दी। पंजाबी में कहते हैं कि जब कोई बंदे था पंजाबी में लड़ने वालों का कोई माहौल है ना, तो वो अपनी कफ़ें टांगना शुरू कर देता है, यूँ करना, लपेटना शुरू कर देता है, दो हाथ करने के लिए। तो जो राना सनाउल्लाह साहब हैं वो अपनी कफ़ें लपेटते हुए या तय करते हुए या टांगते हुए, वो टुंगते हुए पंजाबी में उसको कहते हैं, वो वफाकी काबीना के इजलास की नवीद सुना रहे हैं आपको, हमें। और जुम्मे को, यानी कि आज अगर शुरू हो चुका है, अगर आपने 15 तारीख को देख रहे हैं, तो आज ये इजलास जो है वो किसी भी वक्त यानी दिन में शुरू होगा, और इसमें यही गौर व खौज़ किया जाएगा। मरीम साहबा जो हैं वो अपने जो उन्होंने खुशाब में जलसा किया, उसमें दो टोक अल्फाज में वो कह रही हैं कि इमरान खान साहब ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, तो लिहाजा उनके ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 लगना चाहिए। इससे पहले हुकूमती इत्तेहादी, दूसरी बड़ी इत्तेहादी जमात पार्लिमान के अंदर, जिसकी दूसरी बड़ी इस वक्त अक्सरियत है, या जो पार्लिमान के अंदर है मामला, यानी कि पीपल्स पार्टी, उनकी CEC ने बाकायदा ये मुतालबा किया था, गवर्नमेंट से मुतालबा किया था, पार्लिमान से मुतालबा किया था कि वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, स्पीकर के ख़िलाफ़, डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़, वज़ीर कानून के ख़िलाफ़, और जो दीगर जो हैं वो हिस्सा बकदर जुस्सा वाला मामला, उनके ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 का मुकदमा दर्ज किया जाए। तो ये वाला मामला है जनाब। अब इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने कल, यानी कि आज, मैं कल उस ज़िम्न में बोल गया जुम्मे के हवाले से, रात गए जो उन्होंने जलसा किया वो मुल्तान में था, उससे पहले डेरा गाज़ी ख़ान में जलसा था। डेरा गाज़ी ख़ान में उनका लबो लहजा और था कि उनको दुख थी, तकलीफ़ थी सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ऊपर। अब कौन सा फ़ैसला आए, सवाल तो ये है, क्या इंडियन जो सुप्रीम कोर्ट है उसको कहें कि जनाब कि आप फ़ैसला कर दें, या फिर अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने फ़ैसला मानना है इमरान खान साहब ने। तो उनके जो हवारी हैं वो कह रहे हैं कि ये जजों ने आइन तोड़ दिया है, ये इस्टेब्लिशमेंट के मुंह को खून लग गया है। तो वो तो बातें अपनी जगह के ऊपर, लेकिन इमरान खान साहब ने दोनों जलसों में दो मुख्तलिफ बातें की। उनका एक जगह पर जो उन्होंने डेरा गाज़ी ख़ान में ख़िताब किया था, उसमें उन्होंने 2-3 बातें कहीं, और उन्होंने कहा कि जी कि ये डाकू चोर चाहते हैं कि हम फ़ौज से लड़ें। तो लेकिन मुल्तान में वो कह रहे थे कि जी कि ये किसने रोकनी थी साजिश, ये किसने करना था, ये करना था, वो करना था, जो वो बैरूनी साजिश वाली बात कर रहे हैं। और ये इंक्वायरी कौन नहीं होने देना चाहता। पाकिस्तान की फ़ौज दुनिया इस्लाम की एक अजीम फ़ौज है, तो फिर आप किसको कह रहे हैं? सवाल ये पैदा होता है। मैं ये समझता हूँ कि वो नाम नहीं ले रहे, और वो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब वो कहते हैं कि मेरी पाकिस्तान की फ़ौज के साथ वैसे तो यस है, वैसे तो मैं ठीक हूँ, पाकिस्तान की फ़ौज, उसका रोल शोल सारा कुछ, बस एक बंदा ख़राब है जिसका नाम जनरल कमर जावेद बाजवा है। और वो ख़राब क्यों है कि उसने मुझे अपनी मर्ज़ी नहीं करने दी। ख़राब इसलिए है कि वो कह रहा था कि जी कि ये तकर्रर तबादले फ़ौज में होते हैं, ये टाइम पर होते हैं, और ये पूरा का पूरा सिस्टम होता है, ये सिर्फ आपकी जो सियासी सहूलतकारी के लिए ये फ़ैसले नहीं रोके जा सकते।
تو اس کے بعد یہ والا معاملہ بقول عمران خان صاحب کے شروع ہوا. مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ آرمی چیف میں نے کس کو لگانا ہے, کیا کرنا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. تو اب وہ ساری کی ساری باتیں میں اگر آپ سادہ الفاظ میں جائیں تو پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کو عمران خان صاحب جو ہیں وہ خود نام لے کے کہتے ہیں کہ وہ ان کے خلاف ہے. پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی کہ پاکستان کی عدلیہ بھی ان کے خلاف ہو گئی ہے کیونکہ فیصلہ جو یہ آیا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ وہ سائفر کا انہوں نے جائزہ نہیں لیا. یہ 2 نمبری کر رہے ہیں عمران خان صاحب. سپریم کورٹ نے غالباً اس کا جو نوٹس لیا تھا تب تک گورنمنٹ نے, یعنی جب سو موٹو نوٹس لیا تھا تب تک گورنمنٹ نے اس کے اوپر جو ہے وہ مطلب سائفر کے اوپر نہ خود کوئی ایکشن لیا تھا اور نہ ہی صدر مملکت نے کوئی ایکشن لیا تھا. صدر مملکت جن کا وہ حوالہ دیتے ہیں انہوں نے مئی میں یہ جو سائفر ہے یا مراسلہ ہے یہ چیف جسٹس آف پاکستان کو بھجوایا تھا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ ان کے پاس مراسلہ پڑا ہوا ہے تو کیس تو یہ اپریل کا ہے جس کی تفصیلی ججمنٹ اب آئی ہے, اور یہ کورٹ آف لا ہے, یہ ماما جی کی عدالت نہیں ہے کہ جی کہ وہ جناب کے کیس جو کیس جس وقت سنا جا رہا تھا تو جو اس وقت کیس میں جو شواہد پیش کیے گئے وہ عدالت کہتی ہے وہ ناکافی شواہد تھے. آپ نے مئی میں جا کے وہ صدر مملکت نے وہ بھیجا, خط لکھا اور ساتھ میں وہ سائفر بھیج دیا, تو وہ کیس کا حصہ نہیں بن سکتا, وہ ریکارڈ کا حصہ نہیں بن سکتا. تو عمران خان صاحب نے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ ہم تفتیش کس ٹائم کرواتے, وہ فواد چوہدری صاحب کہتے ہیں وہ تفتیش کوئی ہونے نہیں دینا چاہتا. تو قصہ کل ملا کے یہ ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں وہ ان کے ٹارگٹ ہیں عمران خان صاحب کا, اور ان کا یہ خیال ہے کہ باقی کی جو نیچے فوج ہے, جو فوج کی جو کمانڈ ہے نچلی, وہ ساری کی ساری میرے ساتھ ہے. فوجی خاندانوں کے خاندان پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کو پسند کرتے ہیں. یہ ان کی پولیٹیکل پارٹی ہے, کھلے عام کہتے ہیں وہ ایک دھمکی والے انداز میں کہتے ہیں کہ آپ کے خاندان تو میرے ساتھ ہی ہیں. تو لہٰذا ان کو لگتا ہے کہ صرف اور صرف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے راستے کا وہ پتھر بنے ہیں اور انہوں نے رکاوٹ کھڑی ہے. مجھے جو اقتدار سے نکالا گیا, نام نہیں لیتے ان کا لیکن اشارے سارے اسی طرف جاتے ہیں. تو اب اس وقت معاملہ یہ ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں وہ اگر میں یہ کہوں کہ وہ کہتے نہیں کہ وہ ان کے اوپر طاق کے نشانے لگائے جا رہے ہیں اور انہی کو مرد اسلام ٹھہرایا جا رہا ہے. اب ان کے جتنے بھی ان کی فین فالوئنگ ہے عمران خان صاحب کی, وہ پاکستان کے اندر ہو وہ پاکستان کے باہر ہو. پاکستان کے اندر میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ صرف جگرا پاکستان کے وہ صحافی جو عمران خان صاحب کے پسندیدہ ہیں یا عمران خان ان کا پسندیدہ لیڈر ہے, وہ اس زوم میں کہ ہم صحافی ہیں, ہم کسی کی بھی بات کر سکتے ہیں, جب کوئی ہماری طرف آئے گا تو آزادی اظہار رائے کا ہم ایشو بنا کے تو کھڑے ہو جائیں گے, اور ہوا بھی. تو ان کے علاوہ تو اور کوئی جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا کھل کے نام نہیں لے رہا. تو یعنی میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر کچھ لوگ ہیں جن کی ڈیوٹی عمران خان صاحب نے لگائی ہوئی ہے یا ان کو قائل کیا ہوا ہے کہ ہم تو نام نہیں لے سکتے, آپ نے ان کے نام لینے ہیں, آپ نے کھل کے نام لینے ہیں. ایک اور صحافی ہیں, انہوں نے اپنا ایک خواب جو ہے وہ سنایا ہے ٹویٹر کے اوپر. انہوں نے کہا ہے کہ کوکاف کا کوئی دیو ہے, وہ میں نے خواب میں دیکھا, کسی کو کہہ رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو 6 سے 7 سیٹیں جو ہیں وہ دلوانی ہیں, حکومت کی قوم کی ایسی کی تیسی, عوام کی ایسی کی تیسی, وہ جس کو وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہو نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا, باقی سیٹیں نون لیگ کو دینی ہے. پنجاب میں حمزہ کی جو وزارت اعلیٰ ہے وہ ختم نہیں ہونی چاہیے. یہ وہ اپنا خواب سنا رہے تھے اور ٹویٹ کی صورت میں. تو میں کیا وہ دیو کس کو کہہ رہے ہیں؟ اور پھر عمران خان صاحب مسٹر ایکس, مسٹر وائی, مسٹر ایکس تو وہ پہلے انہوں نے نام لیا تھا, یہ میں آپ کو بربنائے اطلاع یہ خبر دے رہا ہوں, یہ نوٹ کر لیں آپ کہ انہوں نے سیکٹر کمانڈر لاہور کا نام لینا شروع کیا تھا. پہلے انہوں نے نام لیا تھا جو وزیر صحت ہوا کرتی تھی بی بی یاسمین راشد صاحبہ جو ہیں, انہوں نے پہلی دفعہ نام لیا تھا. پھر اس کے بعد یہ سارے نام لینا شروع ہو گئے تھے. تو پھر یہ عمران خان صاحب کو میسج دیا گیا
کہ آپ مہربانی کریں، آپ اس طرح نہ کریں، پرسنل نہ ہوں، ہم کوئی اس طرح کا کام نہیں کر رہے، یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، اور اگر آپ نے الزام لگانا ہے تو پھر آپ کی مرضی ہے۔ تو یہ جو آپ کی مرضی ہے، یہ جب کسی کی طرف سے پیغام جاتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یار کہ اگلا بندہ جو ہے نا اس نے اکے سڑیا یہ والی بات کی ہے، تو جو پیغام کا وصول کنندہ ہوتا ہے وہ تھوڑی سی احتیاط کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بریگیڈیئر راشد نصیر کا نام لینا انہوں نے بند کر دیا تھا، اب اس کی جگہ کے اوپر مسٹر ایکس اور مسٹر وائی یہ دو ذکر ہو رہے ہیں کہ مسٹر ایکس نے مسٹر وائی کو ملتان بھیج دیا ہے۔ تو میں جو آپ کے حضور بات پیش کرنا چاہتا ہوں وہ صرف آرگومنٹ میرا یہ ہے کہ عمران خان صاحب خود تو ڈر کے نکرے لگ جاتے ہیں۔ ایک سیکٹر کمانڈر کی طرف سے بات گئی ہے عمران خان صاحب کو کہ سر میرا نام کیوں لیتے ہیں، میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے، اس طرح نہ کریں، جب آپ زیادتی کریں گے تو پھر دیکھ لیں اب آپ یہ جڑا نا دیکھ لیں پھر آپ، یہ ٹون بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ اور پھر جب آپ کے پاؤں جو ہیں وہ ہوا میں معلق ہوں اور آپ جھوٹ چتالی کام چلا رہے ہوں تو پھر یہ والا کام ہوتا ہے۔ دوسری بات کہ جس طرح میں نے آپ کو کہی کہ یہ دلیری والا کام نہیں کر سکتے نام لے کے، تو نام لینے کے لیے انہوں نے لوگ رکھے ہوئے ہیں اوورسیز پاکستانی ہیں کچھ، وہ ان کو اب کچھ بھی نہیں ہاتھ آیا نا تو وہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو ٹارگٹ کیا کر رہے ہیں، ان کا حج، وہ باہر بیٹھے جناب وہ باتیں یہ اڑائی جا رہی ہیں پاکستان کے سوشل میڈیا کے ذریعے یا سوشل میڈیا کے ذریعے کہ جو یہ اپنے جناب باجوہ صاحب کا حج ہی نہیں ٹھیک ہویا۔ یار کوئی بات کرنے والی کریں، مطلب وہ کیا کہہ رہے ہیں، اب یہ میں دروغ بر گردن راوی، یہ سوشل میڈیا پر جو بات پھیلائی جا رہی ہے میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جی کہ اراکین حج کے اراکین ہیں جس میں وسعی کرنا ہے، جس میں وہ شیطان کو کریا مارنا ہے، قربانی کرنا ہے، تو میں تو کوئی وہ بہت زیادہ نالج والا مسلمان نہیں ہوں، مجھے دین کی اتنی فہم و فراست نہیں ہے، مجھے نہیں پتا کہ جو حج کے جو بنیادی اراکین ہیں وہ ہمیں موٹے موٹے پتہ ہے، وہ ان کے خیال میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ مدینہ شریف کی زیارت نہ حرم پاک کی کرنا جو ہے مسجد نبوی کی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ تو باجوہ صاحب نے نہیں کی، تو حج تو کمپلیٹ ہی نہیں ہوا، خود وہ صرف سیلفیاں لوان گئے تھے، یہ کرنے گئے تھے، وہ کرنے گئے تھے۔ تو بغض جو ہے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے خلاف وہ کس طرح سے سامنے آ رہا ہے، میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ خان صاحب کا بس نہیں چل رہا کہ میں کس طرح جاواں باجوہ صاحب کو جناب میں انہوں نے چمڑ جاؤں، میں ان کو خود جو ہے وہ سیٹ سے اٹھا کے تو ان کی جگہ پہ جنرل میرے منہ سے کچھ اور نکل کسی اور کو بٹھا دوں، اپنے کسی دوست کو بٹھا دوں، دل ان کا یہ کر رہا ہے، نام لینے کی ہمت نہیں ہے۔ ایک سیکٹر کمانڈر کی ٹیلی فون کال پتہ نہیں وہ بھی انہوں نے ڈائریکٹ کی ہے کہ صرف میسج پہنچایا ہے، مجھے جو میری اطلاع ہے کہ وہ پیغام پہنچایا گیا ہے، اب وہ کس وسیلے سے کس واسطے سے پیغام پہنچایا گیا، بالواسطہ پہنچایا گیا بلا واسطہ پہنچایا گیا، یہ میرے پاس انفارمیشن نہیں ہے، ایمانداری کی بات کرنی چاہیے۔ تو وہ تو ایک سیکٹر کمانڈر نہیں پائندے کو برداشت ہویا، تو چیف آف آرمی سٹاف جو ہے یہ پھر ان کا حوصلہ ہے، بندے تو پتہ ہوتا ہے نا کہ کدی گل ہو رہی ہے، سمجھے نا بات کو۔ تو ہم اگر عمران خان صاحب کا نام نہ لیں، ہم گھما کے بات کریں، تو وہ جس کی ایک بیٹی ہے وہ اون نہیں کرتا، پاکستان میں اس طرح کے بھی سیاستدان ہیں جو اپنی اولاد کو اون نہیں کرتے، پاکستان میں اس طرح کے بھی کچھ لوگ ہیں جو اقتدار کی خاطر انہوں نے طویل تاغے کروائے، تو پھر وہ اشارے عمران خان صاحب کی طرف ہی جاتے ہیں نا۔ میں ویسے ایک مثال کے طور پر بتا رہا ہوں، تو فوج کے ساتھ آپ کا کوئی پھڈا نہیں ہے اور فوج کے ساتھ آپ نے پھڈا کوئی نہیں کرنا، اور جو سائفر آیا تھا وہ جناب ایک سازش تھی، اور سازش جنہوں نے روکنی تھی انہوں نے نہیں روکی، تو پھر آپ پاکستان کی فوج کی کمانڈ اس کے کمانڈر کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں نا، اور چیئرمین وابڈا کے اوپر تو نہیں سوال اٹھا رہے، ایسے ہی ہے نا، یا اسٹیٹ بینک کے گورنر کے اوپر تو سوال نہیں نا اٹھا رہے۔ پاکستان میں کی جو سیکیورٹی کے جو ضامن ہیں جو جن کے اوپر یہ ذمہ داری ہے وہ فوج اور فوج کی کمانڈ ہے، تو فوج کو کہتے ہیں فوج تو ہماری فوج نال نہیں لڑنا، بالکل نو۔ وہ فواد چودھری سے کہہ دیا جذباتی ہو گیا، اس نے بیان دے دیا، لیکن جنہوں نے سائفر کو ناکام بنانا تھا، جنہوں نے سازش کو ناکام بنانا تھا، وہ نیوٹرل تو پائن وہ پھر قمر جاوید باجوہ صاحب ہیں، پھر ان کے اوپر یہ اس طرح سے حملے کروا رہے ہیں جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ حج نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا۔ تو عمران خان صاحب
اب جس طرح ان کے خلاف وہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا کوئی ادارہ انہوں نے اپنے مخالفین میں شامل کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی پیچھے. سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ مطلب باجوہ صاحب ہی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے نا. پاکستان کی فوج کا مطلب چیف آف آرمی اسٹاف. اب آپ یہ توقع کرتے ہیں کہ جناب کہ باجوہ صاحب گھر چلے جائیں گے تو پھر آپ کے تعلقات اچھے ہو جائیں گے, تو بڑی اچھی بات ہے. آپ اچھا اس طرح سوچتے ہیں تو ویری گڈ. اچھا پھر آپ نے پاکستان کی عدلیہ تب تک اچھی تھی جب تک آپ صادق امین تھے, وہ کہتے تھے. اب وہ فیصلہ آ گیا ہے, قاسم سوری نے ناجائز کیا ہے, وزیر اعظم نے صدر نے قوم کو دھوکہ دیا ہے, تو آپ میرا مطلب ہے عدلیہ کے خلاف, آپ الیکشن کمیشن کے خلاف. پیچھے رہ کون جاتا ہے آپ بتا دیں؟ میرا خیال ہے کوئی بھی نہیں رہ جاتا. پاکستان کے یہی 2-3 ادارے ہیں نا, اور کون سا ادارہ ہے؟ پارلیمنٹ کو کہتے ہیں کہ اس پہ ہم لعنت بھیجتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے گرد یا وہ خود ہی ایک جو ہے نا آگ کا گڑھا کھود چکے ہیں اور اس میں کسی بھی وقت گرنے والے ہیں. 17 جولائی کا جو الیکشن ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ڈی ڈے, یہ شیخ رشید صاحب نے کہا تھا. تو میں تو اس کے اوپر بڑا کنونس ہوں اس بات کے اوپر کہ آپ کی جب حکومت تھی پنجاب میں, وفاق میں, آپ تو تب کوئی ضمنی الیکشن نہیں جیت سکے اپنی بیڈ پرفارمنس کی وجہ سے, جس کی وجہ سے آپ کی حکومت گئی, جس کی وجہ سے آپ کے لانے والے, آپ کے چاہنے والے آپ سے الگ ہو کے کھڑے ہو گئے, جس وجہ سے آپ کے ان کے الگ ہونے کے بعد ان کی وجہ سے آپ کے اتحادی آپ سے روٹ کے چلے گئے, جس کی وجہ سے آپ کے الیکٹیبلز آپ کا ساتھ چھوڑ گئے. تو یہ قوم کیا میرا مطلب ہے روٹی کو چوچی کہتی ہے. سر میں پہلے بھی اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کر رہا تھا. یہ میاں اسلم اقبال صاحب یہ پہلے کاف لیگ میں تھے, پہلے انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑا تھا انہوں نے صوبائی, پھر یہ کاف لیگ میں شامل ہو گئے تھے, پھر یہ پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے. یہ پی ٹی آئی کی ٹکٹ نہ بھی لیں تو انہوں نے الیکشن جیتنا ہے. کیوں جیتنا ہے؟ کہ ڈنڈی پٹی والے ہیں. ان کے ووٹر یہ سمنا باد کے سارے جانتے ہیں کہ پوری وہ فیملی ہے, وہ ٹوٹ ٹپے والی فیملی, بدماش ٹائپ نہیں ہوتے, وہ ڈیرے دار. ان کا ایک بھائی تھا بلو, وہ میرا خیال ہے پاکستان میں نہیں ہے, ان کے اوپر طرح طرح کے الزامات تھے کہ وہ مطلب لڑائی جھگڑالو اس طرح ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں, اس طرح کے. تو تھانے کچہری میں وہ جا کے لوگوں کی بات کرواتے تھے, سناتے تھے, مسئلے حل کرا لیتے تھے. کیونکہ پاکستان کا سسٹم اتنا ویک ہے کہ انصاف یہاں پر تو ملتا نہیں ہے. تو لوگ اپنا ممبر قومی اسمبلی اس کو دیکھنا چاہتے ہیں جس کے ہاتھ میں تھانے دار ہو, جس کے ہاتھ میں کچہری ہو, جو گلی جو محلے کی میں ڈیولپمنٹ کروا سکے. تو یہ تو نہ یہ ڈیولپمنٹ کروانے جوگے ہیں, کیونکہ اپوزیشن میں جانا ہے الیکشن 20 سیٹیں جیت کے پی ٹی آئی کے لوگوں نے, اور کہاں پہ جانا ہے؟ تو ڈیولپمنٹ فنڈ نہیں ملنا. اور حکومت کس کی ہے؟ یہ وفاق میں بھی ان کی تو پنجاب میں بھی ان کی, ایسے ہی ہے. اور تاثر یہ کھڑا ہو گیا ہے کہ جی کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف آپ خود کھڑے ہو کہتے ہیں ہمارے خلاف ہوگی اسٹیبلشمنٹ. آپ خود کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس نے ہمیں الیکشن ہرانا ہے پی ڈی ایم کے ساتھ مل کے. تو سر پنجاب کا ووٹر جو ہے وہ بہت شرور ہے, وہ بڑا سیاںا ہے. یہ اسلم اقبال صاحب جتنے مرضی تگڑے ہوں, اگر آئی جی پنجاب جو ہے وہ ان کا ویری دشمن آ گیا نا جس دن, اور الیکشن سر پہ ہوا, ان کو کوئی ووٹ نہیں دے گا. تو یہ سیاست ہے پنجاب کی. تو الیکشن آپ ہار رہے ہیں, 20 میں سے 6 سیٹیں اگر آپ کو مل جائیں تو جا کے 4 نفل پڑے شکرانے کے. تو سیاست آپ کی جو ہے وہ بنیادی طور پر اپنی آخری ہچکیاں لے رہی ہے اور ختم ہونے والی آپ کی سیاست. تو اگر اسی طرز پر چلتے رہے جس طرز پر چل رہے ہیں آپ, تو یہ اداروں کو گلے شکوے کرنا چھوڑ دیں, یا نہیں چھوڑیں گے تو اپنا بیڑا گرک آپ خود کریں گے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج جو ویسے میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ جتنے مرضی ویر کٹ لیں, جتنے مرضی جعلی حج کروا لیں یا جھوٹے حجوں کے الزام لگوا دیں باجوہ صاحب کے اوپر, آپ کی اپنی کوتاہیاں جو آپ کے سامنے آ رہی ہیں. اور آج وفاقی کابینہ نے, میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے جو ہے نا آرٹیکل 6 نہیں لگنے چاہیے سیاستدانوں کے اوپر, اس طرح کی کجروی کے اوپر, اس طرح کے غلط اقدامات کے اوپر. لیکن پھر بھی اگر جو گورنمنٹ ہے اس نے سوچ لیا کہ ہم نے آرٹیکل 6 لگانا ہے, تو خان صاحب تو پجندہ موقع نہیں ملنا, کہ کوئی رستہ نہیں ملنا. خود خیال کریں. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.